अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया है कि हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स अब नहीं होंगे। मुज़ाकरात ख़त्म करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी ने मीडिया को बताया है कि मुज़ाकरात का अमल PTI की गुजारिश और ख्वाहिश पर शुरू किया गया। उन्होंने कमेटी बना दी जो स्पीकर से मिली। हमने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल में लाने के लिए कहा। इस पर PTI ने 5 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक 42 दिन लिए। हमने इन मुतालिबात को संजीदगी से ले लिया। अब जो उन्होंने किया है वो अफसोसनाक है। ये हमें चोर कहते रहे, फिर हमारे साथ बैठने के लिए तैयार भी हो गए। 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को पूरे होने हैं। हम उनके मुतालिबात की कानूनी पोजीशन का जायजा ले रहे हैं। PTI को मुज़ाकरात छोड़ने की इतनी बेताबी और जल्दी क्यों है? सिर्फ 5 दिन इंतजार न कर सके? अभी ना जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। अगर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास इख्तियार है तो अपने आज के फैसले को रिकंसिडर करें। हमारी अपील होगी कि इस अमल को ना छोड़ें। अगर मुज़ाकरात करने की एक्सपर्टीज नहीं, फिर भी मुज़ाकरात करें। इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी चल रही है। इमरान खान ने वजीर आजम को अर्दली कहा, इसके बावजूद हमने एहतजाज नहीं किया, मुज़ाकरात जारी रखे। अगर हमारे किसी लीडर ने इनके लीडर के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल की होती तो हमारी तिक्का बोटी कर दी जाती। अगर PTI हतमी तौर पर मुज़ाकरात न करने के फैसले पर पहुंच चुकी है तो तहरीरी तौर पर अपने एतराज़ात से आगाह करे ताकि हम कोई फैसला कर लें। हमारी कमेटी अभी भी कायम है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो फिर इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि एक बार मुज़ाकरात से पलट कर वापस आना मुश्किल हो जाता है। गैर रस्मी तौर पर ही हमारे साथ बैठ जाते। शायद ये मैदान इनको पसंद ही नहीं है। हमने कब कहा कि कमीशन मुमकिन ही नहीं? हमारे जवाब का इंतजार तो कर लेते। क्या ये फिर 9 मई की तरफ जाएंगे या किसी बाहर के दरबार में जाएंगे? इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अभी भी मुज़ाकरात के अमल को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपील और ख्वाहिश के अल्फाज इस्तेमाल किए और 28 जनवरी तक के वर्किंग डेज के मामले को वाज़ेह कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करके जल्दबाजी का मुजाहरा किया? अगर 28 जनवरी तक ही 7 वर्किंग डेज मुकम्मल हो रहे हैं तो आज 23 जनवरी को मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान क्यों किया गया? PTI जलसे, जुलूस, एहतजाज, धरने और कानूनी मामलात की तमाम ही कामी के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आई थी। ऐसे में अगर वो अब मुज़ाकरात की मेज़ से उठ रही है तो फिर उसके पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद गज़नवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। 28 जनवरी तक का इंतजार भी नहीं किया। मुज़ाकरात जारी रखने की हुकूमती ख्वाहिश। बानी PTI ने अचानक मुज़ाकरात क्यों कॉल ऑफ कर दिए? शहजाद चौधरी साहब, मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी थी जो इरफान सिद्दीकी साहब बता रहे हैं। कमेटियाँ भी बन गईं, 3 अदवार भी हुए, सिटिंग भी हुई। उन्होंने आज डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि जो कि एक मुश्तरका तौर पर तय हुई बात थी मीटिंग की, कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि 7 वर्किंग डेज के बाद 28 तारीख को बता दिया जाएगा। जल्दी की है? PTI तय कर चुकी थी या मुज़ाकरात से जो हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं? मेरा ख्याल 7 वर्किंग डेज का तो हम अब वर्किंग डेज कह रहे हैं। 7 दिन थे या 7 वर्किंग डेज थे, ये तो पता नहीं उसमें तय था या नहीं था। ये तो हमें भी मालूम नहीं है जब तक हमारे सामने कागज नहीं आ जाता। लेकिन एक चीज है, अचानक नहीं हुआ। अचानक नहीं हुआ। ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ होते होते यहाँ तक पहुंचा। खैर बहरहाल आज की रात अभी बाकी है, सो ये नहीं कहा जा सकता कि कल तक क्या होगा या कल सुबह तक भी कुछ हो सकता है। चांसेस बहुत कम है। जाहिर है कि इस वक्त जबकि कॉल ऑफ किया जा चुका है। अच्छा शहजाद साहब कथा कलामी की बात, एक लम्हे की इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले ही एक उन्होंने अपना पैगाम दिया है जो कि अब कहा जा सकता है कि इमरान खान ने दिया। सारा दिन इस पे गुफ्तगू नहीं हुई क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने बताया, जो मैंने आपके सामने पहले रख दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि साहिबजादा हामिद रजा के घर मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत मुज़ाकरात का ढोंग कर रही है और फिर वो इसी बात पर कह रहे हैं कि वो इन मुज़ाकरात को रोक रहे हैं। दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से खैर नहीं। और आखिरी जुमलों में आकर वो फिर तरसीले ज़र भेजने की सख्ती से वो कह रहे हैं कि उनके लोग ना भेजें। ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपसे कुछ देर पहले सामने। मैं हर मकसद ये नहीं था ये कहने का कि मुज़ाकरात का कॉल ऑफ करने की बात उन्होंने नहीं की। मेरा मतलब था कि हमारे यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। दुरुस्त। तो इसलिए उस चीज को देखते हुए समझें अगर 5% या 1% भी चांस है तो उसे 1 या 5% चांस की बात कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। रात अभी बाकी है। लेकिन
یہ کیوں منطقی انجام کی طرف جا رہے تھے؟ دیکھیے انہوں نے 2 کنڈیشنز لگائی تھی، اس میں ایک مین کنڈیشن جس پہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کمیشن بنا دیجئے. کل ہی کے دن میں ایک پی ایم ایل این کے اچھے خاصے کرتا دھرتا جو ہیں ان کا کہنا تھا کسی ایک پروگرام ٹیلی ویژن چینل پہ، انہوں نے کہا ہم پہلے کم بھگت چکے ہیں اس طرح کے کام کر کر کے، کیا اور کمیشن بھی بنا دیں. اب ان کا اشارہ کس کی طرف تھا یہ تو شاید ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے، ہم یہ کمیشن نہیں بنا سکتے. اپنے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کو چنتے ہوئے اس کو وجوہات دی، اس کو دلیل دینے کی کوشش کی، جو خواجہ آصف پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے، مذاکرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. شاید اس کا تعلق اختیار سے بھی تھا، اور اختیار یہ تھا کہ کم از کم ان چیزوں کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا، نہ اسیران کی رہائی کا اختیار ان کے پاس ہے اور نہ ہی کمیشن بنانے کا، کیونکہ کمیشن بنانے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو اسپاٹ لائٹ میں لایا جائے، کسی ایک ادارے کو، کسی ایک قوت کو اس طرح سے. تو کیا وہ جو معروض ہے، معروض کو آپ اسپاٹ لائٹ میں لا سکتے ہیں؟ کیا یہ اختیار ہے اس حکومت کے پاس؟ ایک ایسی حکومت جو خود اس معروض کے طور پہ سامنے آئی ہو، اس کے کانسیکوینس میں سامنے آئی ہو، وہ اپنے ہی معروض کو، اپنے ہی اس کانٹیکسٹ کو سامنے اسپاٹ لائٹ میں نہیں لا سکتی. پہلی بات تو یہ ہوگی. ہوا کیا؟ میرا خیال ہے آج جو ہوا یہ ایک بدقسمتی پاکستانی سیاست کی ایک اور، آج کی تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آج سیاست کے ہاتھ سے حکومت کی بات نہیں کر رہا، سیاست کے ہاتھ سے اپنا مستقبل ایک دفعہ پھر چلا گیا کسی اور کے ہاتھ میں. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، یعنی یہ جب تک بیٹھے ہیں اور آئندہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن فی الحال یہ جو ایک اچھا موقع آیا تھا اس کے اندر سے اپنا مستقبل جو خود طے کر سکتے تھے. 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں اس طرح کی سیاست ہوگی، ہم اس طرح الیکشن بنائیں گے، ہم اس طرح الیکشن کا معاملہ کریں گے، اس طریقے سے ان رولز کے تحت ہم چلیں گے، رولز آف دا گیم ہم بنائیں گے، اس کو فالو کریں گے. یہ سب چیزیں ان مذاکرات میں ہو سکتی تھی، لیکن اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، اپنے سیاسی وہ 1.5 پاؤ گوشت کی وجہ سے انہوں نے پوری گائے قربان کر دی. اب یہ کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ معروض کے ہاتھ میں واپس چلا جائے گا. معروض کو دوام بخشا انہوں نے، آج بہت بڑا فیلئر کیا سیاسی ہماری سیاسی برادری نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں جانا اور یہ نہیں سمجھا کہ جو ان کے ہاتھ میں چیز آئی ہے اس سے وہ کیا کچھ کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں چلے جاتے. جب بھی یہ 2 معروضات سامنے آئی تھی، مطالبات سامنے آئے تھے، تو پھر اس کے بعد ان کو بغیر شور مچائے بیٹھنا. سب سے پہلے عرفان صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم کسی چینل پہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اس کے بارے میں، ہم کسی کی جب تک ہم بیٹھ کے یہاں اپنے اندرون بیٹھ کے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے آپس میں، لیکن کبھی بھی اس کو لے کے سامنے نہیں جائیں گے. اب وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دے سکتے ہیں، آپ لے کے گئے اس لیے ہمیں بھی آنا پڑا وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہی سیاستدان آج اپنے ہاتھ سے. اب یہ لیکن شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، پھر اس کے باوجود کہ دونوں باتیں کہتے رہے، مگر آج عرفان صدیقی نے کہا کہ باہر کہیں بھی کچھ ہو رہا تھا، یعنی کہ اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پہ کچھ ڈالا ہے کچھ اور، ہم نے مذاکرات پر اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیا، کسی بھی صورت ہم نے بھی اندر کوئی احتجاج نہیں کیا کہ باہر جو چل رہا ہو. انہوں نے بہت کچھ ہونے دیا. جس دن وہ گئے، مطالبات ہوئے، اس سے اگلے ہی دن، اسی شام کو پریس کانفرنسز ہوئیں، اس سے اگلے ہی دن رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیے ان کے مقدمات آلریڈی چل رہے ہیں عدالتوں میں. شہزاد صاحب میں مذاکرات کی میز کی بات کر رہی ہوں کہ اندر جو بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی اس کو تو کم از کم باہر جو مرضی کریں آپ، پبلک کے لیے کریں آپ، جو مرضی کر رہے ہوں، لیکن مذاکرات کی میز کو تو انٹیکٹ رکھا جا سکتا تھا. لیکن کر رہے تھے نا، پبلک کے لیے نہیں کر رہے تھے نا، یہ اپنے آپ کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ ان کو فکر یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. یہ آگے چلنا مطلب ان کو خوف ہے اس چیز سے کہ ہم، لیکن اگر اسی کو چاہتے، اسی موقع کو وہ اپنے لیے پازیٹیولی ڈائریکٹ کر سکتے تھے، اچھے طریقے سے اس سے کچھ نتائج نکال سکتے تھے اپنے آپ کو. آج معروض کو دوام ہوا، اب یہ ٹرمپ فیصلہ کرے گا، یہ یورپ میں کوئی کرے گا یا اندرون ملک کوئی کرے گا، کوئی معروض کرے گا، مجھے نہیں، یہ نہیں کریں گے، سیاستدان نہیں کریں گے. یہ معروض کا جبر نہیں ہے، یہ معروض کا جبر نہیں ہے، یہ کوتاہ نظری تھی جس کی وجہ سے آج سیاست اس جگہ کھڑی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ یہ ریپیٹ کریں گے. یہ لوگ یہ دیں گے، یاد کریں گے فلانا ہوا، وہ فلانے نے آ کے ہمیں کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، بندوق رکھی، فلانا رکھا، یہ رکھا، وہ سب چیزیں، کیونکہ آج آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں واپس طاقت دے دی کہ اچھا دوبارہ آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، مذاکراتی عمل کا جاری رہنا، حکومت کو کچھ نہیں ملنا تھا، یہاں پہ بھی کافی ڈسکشن. پی ٹی آئی ہر صورت میں ایک ون ون صورتحال پر تھی، آگے بھی بڑھے، انہوں نے مطالبات بھی رکھے. ایسے میں پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات چھوڑنے کی جلدی، اب حکومت اپیلیں کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے اب واپس آ جائیں، یہ کس صورتحال کی جانب اشارہ کرتا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ 20 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف ایک شخص کا نام ہے جو جیل میں قید ہے. پی ٹی آئی کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ہمیشہ یہی ناکام رہیں گی. وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے.
ہم بھولے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل پر بھی بات ہوئی، کمیٹیاں بنی، کمیٹیوں نے مذاکرات کیے. بحث یہ تھی کہ مئی کی کس تاریخ کو الیکشن کروائے جائیں، اور ایک دوست کی خواہش تھی کہ مئی کی فلانی تاریخ کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ٹھیک، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ اپنے یہ مذاکرات ختم کر دیں. ہم نے یہ ہوتے دیکھا ہے. اس وقت تو کوئی دباؤ نہیں تھا جس دباؤ کا اظہار اب کچھ دوست کر رہے ہیں. دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھے تھے، الیکشن کی بات ہو رہی تھی. تو اس الیکشن میں اگر 4 دن پہلے الیکشن ہو جاتے یا 4 دن بعد میں الیکشن ہو جاتے تو یہ ساری کھیل کس نے ختم کی؟ اصل میں یہ سیاسی پارٹی ایک شخص کا نام ہے صرف، اور ہمیں تو بڑی امید ہوئی تھی کہ سیاسی پارٹیاں سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. اور عرفان صدیقی کی بات بالکل ٹھیک ہے، اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ باہر نہیں آیا. اگر اندر کوئی اختلاف رائے تھا بھی تو وہ باہر نہیں آیا، اور دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی اندر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا آ کے اظہار ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پہ نہیں کیا. تو یہی ایک سنجیدہ رویہ تھا جس پہ بات ہو رہی تھی، اور بات تحریری طور پہ ہو رہی تھی، اور یہ بہت ہی پازیٹیو چیز تھی. شروع میں لگتا تھا کہ وہ تحریر نہیں دے گی ایک پارٹی، لیکن جب پارٹی نے ایک تحریر دے دی اور 2 مطالبات تحریری شکل میں دے دیے، اور جواب میں دوسری پارٹی نے کہا کہ جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کا ہم آپ کو تحریری جواب دیں گے، اور ایک ڈیڈ لائن بھی مقرر کی گئی جو آج سے کافی دن دور تھی. تو کس نے یہ سب کچھ حرکت کی؟ کون چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سکون نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہ ہو؟ یہ بات کھل کے واضح طور پہ آج پھر سامنے آئی ہے کہ ایک دھڑا، ایک سوچ رکھنے والا جو گروپ ہے وہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں چاہتا. وہ پاکستان میں سیاسی ڈائیلاگ کو جو جنم لے رہا ہے اس کو آگے نہیں چلنے دے رہا، اور بعد میں یہ الزام لگانا کہ یہ کسی اور دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا، میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. آئی ایگری ود بوتھ دا پارٹیز جو ان کے لوگ اندر ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. اور عرفان صدیقی کا آج اس تمام واقعے کے بعد، ابھی آپ نے تازہ ترین صورتحال جو بتائی، اس سے پہلے بھی ان کا موقف یہی تھا کہ ڈائیلاگ کو ہونا چاہیے، وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. اور ایک بات بڑی واضح ہو، معروضی اور یا نہ غیر معروضی یا معروضی طاقتیں کچھ بھی ہو، فیصلہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہوگا، فیصلہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا. تو بڑی اہم بات ہوگی کہ کیا یہ واپس مذاکرات کی میز سجے گی یا بات آگے جائے گی؟ زیغم صاحب، پی ٹی آئی ابھی جس طرح بات پچھلی افتخار صاحب نے مینشن کیا ہے، نومبر 22، مئی 23، اگست 23، پھر اس سال 24 کی فیبرری پہ آ جائے، مطلب بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا. احتجاج، جلسے، جلوس، دھرنے، قانونی معاملات. کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور آپشنز موجود ہیں؟ ان کو ٹریک 2 کی گنجائش نظر آ رہی ہے؟ مطلب کیوں اتنا سڈن، اتنا بڑا فیصلہ؟ آپ چند دن انتظار 136 دن کا دھرنا بھی تو دیا گیا، 5 دن انتظار کرتے، کچھ نہ کچھ سامنے آ ہی جاتا، پھر بھلے کال آف کر لیتے. 126 دن کا عائشہ کیوں انتظار کرتے؟ نہیں، کیوں انتظار کرتے؟ جب مرشد نے بولا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر کمیٹی بناؤ، تو کیوں نہیں کمیٹی بنائی؟ آپ کو پتہ نہیں، مرشد ہینڈسم بھی ہے اور محبوب صفت بھی ہے، اور مرشد کو کوئی نہ نہیں کرتا، تو یہ بار بار جو ہے وہ نہ کر رہے ہیں. 2014 میں مرشد نے نواز شریف کو بولا تھا فوراً استعفیٰ دو، نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. دیکھیں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد نومبر 2021 میں جب مرشد نے کہا تھا کہ فیض کو رہنا چاہیے، اب اس وقت باجوہ صاحب نے نافرمانی کی، پھر نافرمانیوں کا ایک دروازہ ہی کھل گیا. یہ نافرمانیاں بند ہونی چاہیے، مرشد کی بات مانیں تاکہ ملک ترقی کرے. دیکھیے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مذاکرات کے پیچھے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کافی سٹینڈ سٹل ہے، بات آگے نہیں بڑھ رہی، اور بڑی واضح وجہ ہے کیوں نہیں بڑھ رہی. وہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی. اس میں پی ٹی آئی نے کوئی سپیس نہیں دی، پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹی. پی ٹی آئی ایک جوابی بیانیہ لے کر آئی ہے. پی ٹی آئی جو کمیشن مانگ رہی ہے وہ بھی اس جوابی بیانیے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کمیشن میں جو مطالبہ رکھا گیا ہے وہ ایک جوابی الزام ہے
کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا بلکہ کروایا گیا، فالس فلیگ تھا، اس بات کی تحقیق کرو. جبکہ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور جو لوگ بند ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی اپنا مان رہی ہے. تو اس کنٹراڈکشن کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کو بات آگے بڑھانی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو حجت تمام کرنی چاہیے تھی. اگر 28 جنوری کا کہہ رہے ہیں وہ 7 دن ہے یا 10 دن ہے، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل صحیح. آخر 1.5 مہینہ تو ہو گیا تھا نا اس بات کو ویسے ہی چلتے ہوئے، ان مذاکرات کو شروع کرنے میں، بات کرنے میں، تحریری طور پر مطالبات دینے میں. اب اگر گنتی میں 2 دن 4 دن کا فرق آ گیا تھا تو کیا ہوتا؟ دیکھتے کہ وہ جوابات کیا دیتے ہیں. اچھا زیام صاحب، قطع کلامی کی معذرت فرق نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، مطلب جو ان کی ان کیمرہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ایک ایک بات لکھ رہا ہوں میں، پڑھتا ہوں، وہ اوکے دیتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ان کے مطابق ورکنگ ڈیز وہ مکمل ہونے، ساتھ وہ 28 تاریخ کو ہونے، اور اس دن ہم انہیں دے دیں گے جواب. جی یہ پی ٹی آئی کا پیٹرن ہے. پی ٹی آئی کا پیٹرن ہے. عمران خان مذاکرات کی اجازت دیتے ہیں، جب مذاکرات ہونے لگتے ہیں تو پھر عمران خان مذاکرات کرنے والوں کی جو بات ہوتی ہے یا ان کا کال ہوتا ہے یا جو ان کا کہا ہوتا ہے اس کا احترام نہیں کرتے. وہ پھر اپنا فرمان جاری کرتے ہیں. جو مثالیں میرے کولیگز نے دیں الیکشن کے بارے میں، اس میں بھی تو دیکھیے، اس میں بھی تو جو ممبر تھے پی ٹی آئی کے کمیٹی کے، انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ پر اتفاق کر لیا تھا. لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، الیکشن فوراً ہوں گے یا واپس آ جاؤ. تو یہ تو اس میں مسئلہ یہ ہے. لیکن واضح طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی نیت نہیں تھی. حکومت یہی چاہتی تھی جو ہوا، کیونکہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملے. حکومت یہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہوں. اور حکومت کو اس بارے میں ناکام کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو مذاکرات میں ایسا راستہ نکالنا چاہیے تھا کہ حکومت مجبور ہو جاتی بات آگے بڑھانے میں، حکومت مجبور ہو جاتی ثالثی کے راستے پر جانے میں، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی ثالثی کا راستہ بناتی. اب دیکھیے معاملات پھر وہاں سے جا کر پہنچے ہیں کہ یا امریکہ چاہیے یا عدلیہ چاہیے یا عوام چاہیے یا تینوں چاہیے. یا تو امریکہ کہہ دے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، درست ہو گیا، یا پھر عوام کھڑے ہو جائیں جیسی کی کوشش کی گئی ہے اور پھر ساتھ عدلیہ بھی کھڑی ہو جائے. درست ہے. اپنا معاملہ خود حل نہیں کر سکے جو اوپر شہزاد صاحب بات کرتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ آؤں حماد صاحب، تو یہ جو بھی زیغم صاحب نے بات کیا، حکومت چاہتی تھی تو پھر مطلب ایک طرف تو حکومت کی خواہش کے مطابق ہی ہو گیا کہ پی ٹی آئی پیچھے پلٹ گئی ہے. پھر وہ آج جو اپیل درخواست ہم جائزہ لے رہے ہیں، 5 دن انتظار کر لیتے، وہ کتنی باتیں درست ہیں؟ اور مستقبل اب کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی یو ٹرن ہو جائے گا اس معاملے پہ؟ میز پہ دوبارہ آئیں گے یہ یا کوئی اور راستہ؟ حکومت کیا چاہتی تھی کیا نہیں چاہتی تھی، میرا خیال ہے اس پہ ہم فتویٰ نہ دیں تو بہتر ہے. حکومت تو جو چاہتی تھی وہ 2 دن میں پتہ لگنے والا تھا، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا نا. یہ ایک سیدھی بات ہے. اب ہم چاہے حکومت کو تانا دیں، چاہے حکومت واقعی یوں چاہتی ہو یا نہ یہ ساری باتیں تو پیچھے رہ گئی. اب تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ گئی ہے، یہ کہا جائے گا. یعنی مذاکرات کا جو بچہ ہے وہ مردہ پیدا ہوا ہے. اٹس اے اسٹل بورن چائلڈ. اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ زرد تھا، جیسے وہ جان بھائی کا شعر ذہن میں آ جاتا ہے میرا ہمیشہ اس طرح کی جب بات ہو رہی ہو. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا جلد بازی کا. مظاہرہ تو نہیں کیا جلد بازی. یہ ایسی جلد بازی ہے جو 3 سال سے جاری ہے. لگ بھگ 3 سال ہو گئے ہیں حکومت سے نکلے ہوئے خان صاحب کو، اور 1.25 سال 1.5 سال جیل میں ہو گیا. وہ اتنی جلدی میں ہیں، انہوں نے 3 سال کو نہیں دیکھا یا 1 سال کو رکھ کے نہیں دیکھا، میرا خیال ہے 1 مہینہ بھی نہیں دیکھا. وہ ہفتہ 5 دن 10 دن کے حساب سے، یہ 7 دن کا الٹیمیٹم تھا اس دفعہ بھی، وہ اس طرح اس پیریڈ کو دیکھتے رہے ہیں اور حتیٰ کہ 3 سال گزر گئے ہیں. انہوں نے یہ جلد بازی میں دیر کر دی ہے، یہ زیادہ دیر ہوتی جا رہی ہے. ان کی جلد بازی کی وجہ سے ان کی جیل لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارے سامنے بات ہے، یہ کوئی ہم اس پہ 2 رائے نہیں پائی جاتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیے نا، پاپولیرٹی کا کوئی معاملہ ان کے ذہن میں ہوگا، وہ پاپولیرٹی بھی جیل لمبا کرواتی ہے اور آپ اس کو مزید بگاڑ رہے ہیں کام کو. وہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے. بھٹو صاحب کی پارٹی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی تھی 10-12 سال تک، اور 10-12 سال تک الیکشن نہیں ہوا یہاں پر، اور جب ہوا تو وہ دوبارہ ان کی بیٹی الیکشن جیت گئی تھی. مانا یہ ہے کہ آپ کس زام کیا ہے، بندہ کوئی باہر نہیں نکلتا، پبلک ہماری سپورٹ اس طرح، ووٹ تو پڑتے ہیں لیکن اس طرح گلی میں آ کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیسے رہائی مل رہی ہے؟ کیا طریقہ کار ہوگا ان باقی لوگوں کو بھی؟
آپ کو بات چیت کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا. آپ مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں, 5 ٹویٹس کیے انہوں نے مذاکرات کر امریکہ سے عدالت کے ذریعے یا پھر کوئی بیک ڈور چینل, مطلب یہ کوئی انوکھی بات ہی ہو سکتی ہے نا. سیدھی جو باتیں نظر آتی ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں, ایک پروسیس شروع ہو گیا, آپ بیک ڈور بھی کچھ ہو رہا تھا, ہلکا ہلکا ہمیں کچھ اشارہ تو ملا نا, تو سامنے ایک چیز ہو رہی ہے, حکومت کو آپ کیوں بھاگنے دے رہے ہیں؟ آپ ٹویٹس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں, آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چڑھایا جائے. آپ کبھی کہتے ہیں یحییٰ خان 2, کبھی کہتے ہیں سکوتر ڈاکہ, کبھی نویزہ. آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح ناکام ہو جائے چیز. اور یہ صرف سامنے والے مذاکرات نہیں, اس طرح تو بیک ڈور مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے کوئی. یہ تو آپ بیک ڈور مذاکرات کرنے والے لوگوں کو ہی تو آپ افینڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو ساری بات جو ہے نا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. نہیں تو پھر چاہتے کیا ہے نا, مطلب یہ تو پھر کہ آپ مذاکرات بھی اب نہیں چاہ رہے, باقی سب بھی کر کے دیکھ لیا, تو خواہش کیا ہے؟ اب کوئی آپ پوچھیں عشق کا مسئلہ ہو تو میں کہہ دوں کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. اب اس معاملے میں مجھے کیا کہنا چاہیے مجھے نہیں معلوم, کیونکہ یہ سامنے کی جو چیزیں ہیں 2+2 یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کہ کیا ہو رہی ہے. اب یا تو ہم دیکھیں نا, گمان لگائیں گے کوئی کہ پس منظر کے ڈائیلاگ جو ہو رہا تھا اس کے لیے سامنے ایک چادر بنائی, اسموک اسکرین وہ بھی ڈی ٹریک ہو گئے. اچھا وہ پچھلے اگر نہیں چل رہے مذاکرات تو انہوں نے کہا پھر اگلوں کی کیا ضرورت ہے, یہ بھی بند کر دو. کچھ ایسی بات ہو گئی یا کیا ہوا؟ ہم تو اب اس طرح کے گمان ہی لگا سکتے ہیں, مطلب سمجھ سے باہر ہو گیا کہ کیا ہو گیا. یہ معاملہ ہے کہ سیدھی بات نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے ابھی بھی یہ دوبارہ رستہ اگر نکلنا ہے تو اسی سے نکلنا ہے. اگر یہ اپنا رستہ چاہتے ہیں تو ایسے ہی نکلے گا. کنکلوڈ کروں گی اسی بات پہ, کیونکہ سیاست کے ہاتھ میں اپنا مستقبل تھا مگر انہوں نے خود اپنا مستقبل معروض کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے قومی اسمبلی نے, اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قومی اسمبلی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا ہے. اس بل کے مسودے کے مطابق FIA کا سائبر ونگ ختم کر کے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی. جھوٹی خبر پھیلانے والے شخص کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ عائد کیا جائے گا. اتھارٹی 9 اراکین پر مشتمل ہوگی. اتھارٹی کے افسران اور اہلکاروں کے پاس مساوی پوسٹ کے پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے. اتھارٹی کو غیر قانونی مواد ہٹانے اور شیئر کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا بھی اختیار ہوگا. بل میں غیر قانونی مواد کی 16 اقسام بتائی گئی ہیں. اسلام, ملک, فوج اور عدلیہ مخالف بیانات غیر قانونی مواد میں شمار کیے جائیں گے. غیر اخلاقی, غیر قانونی, تشدد, فرقہ وارانہ منافرت, جھوٹی رپورٹس آئینی اداروں اور افسران بشمول عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی اور بلیک میلنگ کا مواد بھی غیر قانونی ہوگا. نئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا پر پابندی کا شکار اداروں یا شخصیات کے بیانات اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے. پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف تادیبی کارروائی کرے گی اور متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت بھی جاری کرے گی. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن اور رجسٹریشن کی منسوخی کی بھی مجاز ہوگی. غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جائے گی. عام لوگوں کے لیے سوشل میڈیا شکایت کاؤنسل اور پروٹیکشن ٹریبونلز بھی قائم کیے جائیں گے. بغیر مشاورت ترامیم پر صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ترمیمی بل مسترد کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا. ذرائع ابلاغ کے 3 ادوار کو دیکھا جائے تو ہر دور میں انفارمیشن کو روکنے کی کوشش کی گئی. ایوب اور ضیاء کے مارشل لاز میں درجنوں اخبارات کو بند, میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کے لکھنے بولنے پر پابندی لگائی گئی. 2000 کی دہائی کے آغاز میں پہلے الیکٹرانک میڈیا کی آزادی اور پھر کریک ڈاؤن بھی تاریخ کے اوراق پر درج ہے. حالیہ تاریخ میں بھی ایک پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میڈیا کو اپنی مرضی سے چلایا گیا. انٹرنیٹ, ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا میں آئے روز آتی جہتوں کے باعث فلو آف انفارمیشن روکنا قریباً ناممکن ہو چکا ہے. جہاں امریکہ جیسی سپر پاور بھی فلو آف انفارمیشن نہیں روک پا رہی, تو پھر سوال یہ ہے کہ اس قسم کی نئی اتھارٹیز بنا کر کیا سوشل میڈیا پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہر ہی حکومت نے پیکا ایکٹ میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے اس کو سیاسی مخالفین کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت فیک نیوز اور منفی پروپیگنڈا روکنا ہے, یا پھر ماضی کی طرح صرف سیاسی مخالفین اور صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا؟ بلا شبہ فیک نیوز اور منفی پروپیگنڈا روکنا دنیا بھر کی ریاستوں کے لیے درد سر ہے اور جسے روکنا بھی ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کسی قانون کی آڑ میں سیاسی مخالفین, صحافیوں, سماجی کارکنوں اور عام شہریوں پر کریک ڈاؤن نہ کیا جائے. اسی پر پینل سے سوال رکھیں گے کہ کیا اب کی بار حکومت ریگولیٹ کروائے گی. سوال اس طرح سے پیکا ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور, نئی اتھارٹی, سخت سزائیں, اپوزیشن اور صحافیوں کا شدید احتجاج, فلو آف انفارمیشن روکنا پوری دنیا کے لیے چیلنج. کیا نئی اتھارٹی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر پائے گی؟
زیغم صاحب، ایک تو بڑی تیزی سے اس کو پاس کروایا گیا، پھر میڈیا سے واقعی جائز بات کی جا رہی ہے کہ شیئر نہیں کیا گیا کسی کے ساتھ. اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتایا تو ریگولیٹ کر جا رہا ہے، کیا واقعی کر پائیں گے یا صرف سیاسی استعمال رہے گا؟ یہ جو امینڈمنٹ بل ہے جی، یہ حکومت کی اور ان کے ٹیکنوکریٹس کی نالائکی کا شاہکار ہے. یہ سارے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے، بہتر طور پر حاصل کیے جا سکتے تھے اگر اس قانون کو بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق بنایا جاتا، پاکستانی ایکسپرٹس کی رائے لی جاتی. دنیا میں کوئی بھی ڈس انفارمیشن کا سپورٹر نہیں ہے. بہت دباؤ ہے اس وقت انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کہ وہ ڈس انفارمیشن کو روکیں، لیکن کیا یہ قانون یہ حاصل کر پائے گا؟ یہ نہیں حاصل کر پائے گا، اور میں بتاتا ہوں کیوں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ فیک نیوز کوئی چیز نہیں ہوتی، میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اس کی کوئی ڈیفینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. مس انفارمیشن ہوتی ہے اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو معصومیت سے بغیر جانے ہوئے پھیلائی جاتی ہے، اور ڈس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کر غلط مقصد کے لیے پھیلائی جاتی ہے. اب جو انہوں نے تعریف کی ہے، جس کو انہوں نے فیک نیوز کہا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کی تعریف کے قریب قریب آتی ہے. اس میں وہ دو باتیں موجود ہیں جو ڈس انفارمیشن میں ہونی چاہیے. ایک ہے انٹینشنلٹی، کہ جان بوجھ کر غلط انفارمیشن کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بندہ جان بوجھ کر رہا ہو. اور دوسری بات ہے پوٹینشل ہارم، کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہو. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو نقصان کی تعریف ہے وہ کس طرح کی گئی ہے. وہاں پہ پرابلم ہے کہ لائکلی ٹو کاز اور کریٹ سینس آف فیئر، پینک، ڈس آرڈر، جس میں یہ امکان موجود ہو کہ وہ ایک خوف کا احساس پیدا کرے اور ڈس آرڈر پیدا کرے. اس بات کا کون تعین کرے گا کہ یہ خبر جو تھی، یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، یہ واقعی یہ سب چیزیں کرے گی؟ تو تعریف قانون میں وہ کی جاتی ہے جو کنکریٹ ہو. پھر دوسری بات ہے کہ جو بین الاقوامی معیار ہیں اس میں ایک لنک کریٹ کیا جاتا ہے ڈس انفارمیشن میں اور ہارم میں. قانون بتاتا ہے کہ ڈس انفارمیشن ہوئی ہے تو اس سے کیا ہارم ہوا ہے، وہ طے کرنا ہوگا اور وہ قانونی طور پر واضح ہونا چاہیے. تو اس تعریف کو دنیا نہیں مانے گی. اب اگلی بات انہوں نے بنا دی سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. اب اس کی دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ اس سے رجسٹر کرائیں گے، یوٹیوب اور ٹویٹر، اور ان کے آفیسز بھی ہوں گے پاکستان اور میں، فیس بک. جی ٹھیک ہے جی، آفیسز بھی ہوں گے. اچھا، اس کا مطلب ہے وہ فرما بردار بن کر یہ سب باتیں مانیں گے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اتھارٹی ان کو کہے گی کہ یہ خبر اتار دو تو وہ اتار دیں گے. لیکن جو وجوہات کی لسٹ آپ نے بتائی، اس کو کون مانے گا؟ جسٹیفائی کیسے کریں؟ کتنی ویگ اور طویل لسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سب کنکریٹ انداز میں، قانونی انداز میں ہارم کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے تھے کہ یہ سب باتیں اس میں آ سکتی تھی. ٹھیک. وہ کیوں مانیں گے؟ آپ کہیں گے جی نظریہ پاکستان کے خلاف ہے اس لیے اس کو اتارو. کیا پاکستان میں آج تک ہم نظریہ پاکستان کی تعریف بھی کر چکے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی کے نظریہ پاکستان کی جو تعریف ہے، پیپلز پارٹی اس تعریف سے اتفاق کرتی ہے؟ درست ہو گیا زیغم صاحب. کیا پیپلز پارٹی کی جو تعریف ہے نظریہ پاکستان کی، اس سے مسلم لیگ نواز اتفاق کرتی ہے؟ ٹھیک. آپ کون سی تعریف اپلائی کریں گے نظریہ پاکستان کی جس کے تحت آپ کو کہیں گے کہ تعریف والی بات سے بات آگے لے کے چلوں گی. حماد غزنوی صاحب، زیغم صاحب آگے بڑھوں گی. تعریف تو یہاں پر ہر کوئی اپنی کرتا ہے، جو حکمران بیٹھا ہو تعریفیں سب اس حساب سے ہوتی ہیں. نون لیگ کی حکومت ہو تو پی ٹی آئی کے خلاف پے کا استعمال ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو نون لیگ کے لوگوں کے خلاف ہو رہا تھا. تو سیکھا نہیں کسی نے کچھ؟ یہ جو اب لے کر آ رہے ہیں یہ ریگولیٹ کر پائیں گے یا مرضی کی تعریف ہوگی ہر بات کی؟ جہاں زیغم صاحب نے بات ختم کی تو پھر نتائج بھی مرضی کے ہی چاہتے ہوں گے جو کچھ امپلیمنٹ کریں گے. اصل میں ہم خوفزدہ لوگ ہیں، ہم سینسرشپ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا ماضی ہے ایک، ہم جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا اپنے انٹرو میں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے سارا کہ ہماری 54 کی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد سے لے کر ملک ٹوٹنے تک ہم اگلے دن کا اخبار دیکھتے ہیں نا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا. یعنی سینسرشپ کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم، اور ہم نے اس کی بہت سی شکلیں دیکھ رکھی ہیں، کوڑوں سے لے کر اور پابندیوں سے لے کر اور ہر چیز دیکھی ہے. اب یہ مسئلہ سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہوتا، اور اس کی سب سے بڑی خرابی بھی یہی ہے کہ اس پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں جو ایک دبدھا ہے، اس کا حل جو ہے وہ دنیا میں بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا.
اور ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کا کوئی حل نکالا جائے. آپ دیکھیں نا اس کی خوبیاں پہلے گنواؤں آپ کو. بھئی طاقتوروں کے خلاف خبر آتی ہے اس کے اوپر, یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس کی. ہم نے دیکھے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہر بڑا سکینڈل جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے خلاف سکینڈل جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار دیکھو مین اسٹریم میڈیا کو تو کنٹرول کرنا آسان ہے, ایک آئی ٹی ہو یعنی کہ انکم ٹیکس آفیسر کنٹرول کر لیتا ہے اسے. تو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے اور لوگ اپنی خبر دے سکتے ہیں, حقائق بتا سکتے ہیں, حقائق. اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جب سینسرشپ نہیں ہوگا تو اس کو پھر وہ ایک افریت بن گیا ہے ہمارے درمیان, وہ پھنکارتا ہے, وہ نفرت اگلتا ہے, وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں نا, ہم نے دھیان نہیں دیا کیوں بن گیا ہے, کیونکہ آپ نے الیکٹرانک پر بیجا پابندیاں بھی لگائی نا, آپ نے وہاں سچ نہیں سامنے آنے دیا. جی بالکل بالکل, یہ آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ میں آپ کو دنیا کا پہلے انٹرنیشنل ٹرینڈ بھی یہی ہے. آپ کا جو سٹاک پورٹ یہ جو رائٹس ہوئے تھے انگلینڈ میں, یہ کیا ہوا تھا؟ ایک غلط خبر کو آدمی دیتا ہے, اس کے بعد فسادات شروع ہو جاتے ہیں, وہ چاقو زنی کی وارداتیں ہوتی ہیں, لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں. اس کے بعد عوام کے مفاد میں قانون کا استعمال ہوتا ہے, یہاں حکمران کے مفاد میں قانون کا استعمال ہوتا ہے. خوف اس بات کا ہے. جی میں نے تو یہی بتایا کہ ہمارا ماضی ایسا ہے کہ یہاں پر تو اچھا بھلا قانون بن رہا ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ وائٹ کالر کرائم کو نبٹنے کے لیے ہم نیب بنانے لگے ہیں, اب یہاں پہ کرپشن ختم ہو جائے گی. خوف جائز ہے نا, خوف قانون سے نہیں, قانون کے استعمال سے. میں اسی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو پھر کیوں لا رہے ہیں ایسی چیز جو کہ اتنی تیزی سے چھپا کے لا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ نیب کا قانون بنا تھا نا, تو ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی تھی کہ یہ اب چور پکڑے جائیں گے. تو پھر ہوا کیا کہ وہ عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس وقت بھی ہم حکومت کی نیت کے حوالے سے سوالات رکھتے ہیں, جس تیزی سے, جس طریقے سے. اور بھیا آپ سٹیک ہولڈرز کے بغیر ہی قانون بنا دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں, لیکن بات یہ کہ جو حکومت قانون بنا کے بنایا ہے کہ سب سے پہلے چلتا اسی پر ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, سائبر قوانین ہر حکومت ان کے حق میں ہوتی ہے, ہر اپوزیشن ان کے خلاف ہوتی ہے. کم از کم پچھلے 8-10 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. سیٹس تبدیل ہوتے ہی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. قوانین سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں قوانین کو عوام کی بہتری ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتی, اس حساب سے انہیں کیوں نہیں بناتی؟ عائشہ, میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال جائز ہے, لیکن یہ معاملہ اب ریاستی سطح پہ بھی اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ریاستی سطح کا مطلب ہے حکومتی نظم و ضبط کے اندر اس کو لانے کی ضرورت تھی, اور میں اس پہ آتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ صرف, وہ یہ کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, پروپیگنڈا وہ ہوتا ہی ڈس انفارمیشن کے اوپر بیسڈ ہے, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پروپیگنڈا تو میرا حال ہے کم از کم 1 صدی سے, جب سے ریڈیو ایجاد ہے پروپیگنڈا چل رہا ہے, جب سے پیغامات کا سلسلہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. اچھا, وہ پروپیگنڈا اچھا ہوتا تھا کیونکہ قومیں پروپیگنڈا کرتی تھی کسی دوسری قوم کے خلاف, تو قوم کی طرف سے جب پروپیگنڈا ہوتا تھا ہم اس کو اچھا اور پاک پروپیگنڈا سمجھتے تھے. کیونکہ اگر سچ کو بولا جائے گا تو وہ تو خبر بن جائے گی, وہ اچھی خبر ہوگی. تو اچھی خبر تو نہیں بتائی جائے گی, دشمن کے بارے میں پروپیگنڈا ہی کیا جائے گا, اس لیے ہمیشہ تو وہ والا جھوٹ جو تھا وہ اچھا تھا. لیکن یہ جھوٹ جب آپ کسی ادارے کے بارے میں, کسی حکومت کے بارے میں, کسی قوم کے بارے میں بولیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر مختلف نظر سے دیکھا جائے گا, کیونکہ اس کا جو اثرات ہیں ایک امن کے ٹائم پہ وہ مختلف ہوں گے. یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, پلیٹ فارمز اصل میں جب تک ہم اس کو شخصی طور پہ دیکھیں گے اس معاملے کو کہ شخصیات کے ہاتھ میں طاقت آ گئی, انسانوں کے انفرادی طور پر ہاتھ میں طاقت آ گئی کہ وہ جو مرضی چاہے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, اس کو مختلف سطح پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو کردار کشی کہا جائے گا. یعنی کوئی اگر ٹارگٹ کر رہا ہے کسی کو, کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے, کوئی شخص ٹارگٹ ہو رہا ہے, کوئی کرنے والا ہے, تو وہ کردار کشی کے معاملے میں ڈیفیمیشن کے طور پہ آئے گا. اس کے بارے میں اپنے مضامین, اپنے جو قوانین ہیں ان کو آپ مضبوط کریں گے. لیکن پلیٹ فارمز کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلانا میٹا ہے, فلانا ہے, گوگل ہے, یہ واٹس ایپ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, ٹویٹر ہے, ایکس ٹائپ پلیٹ فارم, یہ پلیٹ فارم کے اوپر مینج کرنا ایک آج ریاست اور حکومت کی اور کسی نظام کی مجبوری بن چکی ہے. یہ حقیقی طور پر کمرشل انٹرپرائزز ہیں, یہ کمپنیز ایکٹ کے نیچے اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں, اور جب بھی آپ کمپنیز ایکٹ کے نیچے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ قوانین لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان قوانین کو طے کرنا, تو جب یہ قانون چلے گا اس کو جب باقی اخبار نویس جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک بات ہے, اس پہ ڈیبیٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی, کھل کے بات کرنی چاہیے تھی, لوگوں کے خیالات لینے چاہیے تھے. لیکن یہ جب چلے گا تو اس کی سامنے کھل کے کمزوریاں بھی سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا یہ انفرادی لوگوں کے پیچھے, شخصیات کے پیچھے جاتے ہیں, لوگوں کے پیچھے, عام آدمی کے پیچھے جاتے ہیں, یا اس کا مقصد مینج کرنا ہے اس انفارمیشن کو جو کہ شیئر کی جا رہی ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, تاکہ وہ ہمارے قومی
اس کے خلاف نہ ہو، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کردار کشی کسی کی نہ کی جائے، کسی انسان کو کوئی انفرادی طور پر کسی کی کردار کشی نہ کی جائے. درست ہو گیا. باقی دیکھیے ایک چیز کہہ دوں، جو لوگ پاکستان کے پبلک یعنی ٹریجری سے جو ادارے ہوں، جو بھی ہیں، جو وہاں سے پیسہ لیتا ہے، عوام کا حق ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے، کیونکہ اگر ان کے پیسے سے وہ چیز چل رہی ہے تو میرا خیال میں آئی ڈونٹ نو، ہمیں آگے جا کے، آج تو ہم تیار نہیں ہیں جوڈیشری یا فوج پاکستان یا کسی اور کا جس کا ذکر کیا آپ نے، یہ اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ آپ جب عوام کا حق ہے کہ آپ پہ سوال کر کے آپ سے سوال پوچھا جائے. درست ہو گیا. بڑا ویلڈ آپ نے بات کی. ہمارے یہاں سوال بھی بدل جاتے ہیں، کبھی کے سوال اچھے ہوتے ہیں اور کبھی کے نہیں اچھے ہوتے ہیں. افتخار صاحب، پیکا ترمیمی بل صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے. یہ آج بہت احتجاج کیا گیا صحافیوں کی جانب سے بھی اور وہاں گیلری میں بھی. تو وفاقی وزیر اطلاعات نے گفتگو میں یہ کہا ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے سے پہلے کیا ان سٹیک ہولڈر صحافیوں کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے تھا؟ تمام ہی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، سب کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا ہے، متنازع کہا گیا ہے اس بل کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حقائق اور خواہش کے درمیان فرق ہونا چاہیے. میں اس پہ بطور صحافی یقین رکھتا ہوں. پہلی بات، میں شہزاد صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا ہے وہ بالکل درست ہے. کچھ چیزیں ایسی اس قانون میں ہیں جو آئین میں بھی ہمیں پابند کرتی ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں، ان اداروں کے بارے میں ہمیں احتیاط برتنی ہوگی. لیکن ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد آپ دیکھیے ہر پریس کلب کے باہر ایک خیمہ لگے گا، مظاہرہ ہوگا، جلوس نکلیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملے گا کہ وہ پورے ملک میں ہر پریس کلب میں جا کر اپنے خیالات کا واضح طور پہ اعلان کرے اور چھائے رہے. اگلے جتنا عرصہ وہ چھائی رہنا چاہتی ہے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر اور اخباروں کی شہ سرخیوں میں. آپ ان کو موقع ملنے میں خائف ہو گئے سر. اپوزیشن یہی کرتی ہے. جب وہ لائے تھے پیکا تو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اور اس وقت کی اپوزیشن احتجاج کرتی. یہ ایک اچھا موقع ان کو فراہم کر دیا ہے، بجائے وہ اس کی خامیوں کو نشاندہی کریں. دیکھیں یہ جو تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے، اپنا سی اے پی این ای وغیرہ وغیرہ، ان سے میں اتفاق، کیا آپ مجھے روک رہی ہیں؟ نہیں سر، تنظیموں کے نام لے رہی تھی جو آپ بول رہے ہیں، کہیے آپ. ہاں، تو یہ تنظیمیں جو کہتی ہیں ان کی ایک بات درست ہے. کم از کم حوصلہ کرنا چاہیے کہ جو یہ پوائنٹس ریز کیے گئے ان سے کم از کم رائے لے لی جاتی تاکہ کل وہ بھاگ نہ جاتے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی عزت کو اچھالتا پھرے اور اس کو کوئی قانون پابند نہ کرے. اس کی اجازت اگر دی گئی تو ملک کے اندر پہلے ہی صورتحال اچھی نہیں، یہ سول وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور اس ملک میں چونکہ بہت سارے لوگ مختلف سوچ و فکر کے حامل ہیں تو اس کا بہت گہرا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور دشمن وہ کام کر سکتا ہے جو دشمن اسلحے کے ذریعے کام نہیں کر پائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ چاروں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.